बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज इंतहाई चंद अहम बातें आपकी बारगाह में मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ। इंतहाई अफसोस के साथ आज हम जब मीडिया को देखते हैं, सोशल मीडिया पे जो मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें, मुख्तलिफ़ की तहरीरें और मुख्तलिफ़ अंदाज में हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा है और एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं और एक दूसरे के बारे में तो जो कुछ कमेंट्स होते हैं, अल्फाज बोले जाते हैं, तहरीरात आ रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अज़ीम हस्तियों तक हम जा पहुँचे हैं जिनका एहतराम अदब हमारे लिए लाजिम है, और उन हस्तियों की तौहीन, उनकी बेअदबी, उनकी गुस्ताखी हमें ईमान से भी दूर कर देती है। नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम तो लाजिम है ही है, आपके साथ निस्बत रखने वाली हर हस्ती का एहतराम हम पर लाजिम। कुरान का पाक पढ़ के देखिए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक अगर मक्का पाक की धरती पे, शहर पाक में कदम लगते हैं, अल्लाह ताला उस धरती की कसमें खाता है। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद कह के, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद कह के अल्लाह उस जगह की कसमें खाता है जहाँ प्यारे मुस्तफ़ा के कदम लगते हैं, हुजूर चलते फिरते नज़र आते हैं, जो हुजूर का मस्कन है, जहाँ हुजूर की वलादत है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जिस शय से होती जाती है, अल्लाह ताला उनकी कसमें खाता है, उनका ज़िक्र करता है और दुनिया को एक मैसेज दिया जाता है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत वाली चीज़ का भी अदब है। हजर अस्वद है, हुजूर उसका बोसा लेते हैं, क़यामत तक के लिए लोग एहतराम कर रहे हैं। जनाब हज़रत उमर जैसे उसके सामने खड़े होकर दुनिया को बता रहे हैं और हजर अस्वद को मुखातिब करके कहते हैं कि आज अगर उमर तुम्हारे सामने झुक रहा है और बोसा ले रहा है तो सिर्फ़ इसलिए कि मैंने मुस्तफ़ा के लब यहाँ पर लगते हुए देखे। वो लोग उन पत्थरों की भी इज़्ज़त कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि वजह क्या है, पीछे निस्बत कौन सी। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वाली ये चीज़ें, वो पत्थर हों, वो ज़मीन हो, वो जगह हों, वो तो है ही हैं। और वो हस्तियाँ जिनका ताल्लुक़ मुस्तफ़ा से हो गया, अगर हुजूर से निस्बत वाली ज़मीन काबिल एहतराम हो गई, हजर अस्वद काबिल एहतराम हो गया, वो जगह काबिल एहतराम होगी, वो पहाड़ और पत्थर एहतराम के लायक हो गए, और वो उहद पहाड़ जैसा जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि ये पहाड़ हमारे साथ मोहब्बत करता है, हम इसके साथ मोहब्बत करते हैं। तो हुजूर की निस्बत वाली वो चीज़ें अजीम होती हैं, उनका एहतराम अदब वो लाजिम हो जाता है। तो ज़रा गौर फरमाइए ना कि वो हस्तियाँ जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आपके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हों, वो हुजूर का खानवादा हो, हुजूर के सहाबा हों, हुजूर के अहले बैत हों, उन लोगों का क्या मकाम होगा, उनकी कितनी अज़मतें हैं और फिर उनका एहतराम हम पर कितना लाजिम है। जनाब नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से निस्बत रखने वाली हर चीज़ काबिल एहतराम तो है ही है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ जिनसे इस अंदाज में है कि जो हुजूर का खून है, हुजूर के घराने वाले हैं, हुजूर के लख्ते जिगर हैं, हुजूर की आल हैं, हुजूर की अहले बैत हैं और हुजूर की अज़वाज हैं, हुजूर के असहाब हैं। किसी हवाला से भी कोई निस्बत मुस्तफ़ा से है तो उनका एहतराम हम पे लाजिम। कुरान पढ़ा कीजिए और ज़रा मोहब्बत से पढ़ा करें, गौर से पढ़ा करें। वल्आदियात दबहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहा, पढ़िए कुरान। अल्लाह ताला हुजूर के उन सहाबा की सवारियों से, उनके कदमों से लगने वाली उस धूल की कसमें खा रहा है, और हुजूर के उन मुजाहिदीन, उन सहाबा के सवारियों के जहाँ पाँव लगे पथरीली ज़मीन से जो रगड़ से चिंगारियाँ उड़ रही हैं, रब उसकी भी कसमें खा रहा है। कितनी निस्बतें निभाई जा रही। अब अंदाज़ा ख़ुद लगाएं कि अगर उस धूल की इज़्ज़त एहतराम है, उन चिंगारियों का अल्लाह ताला ने वो ज़िक्र फरमा के हमें मुतवज्जे किया है, तो फिर
ان عظیم ہستیوں کا کیا مقام ہوگا جو ان سواریوں پر سوار ہیں۔ تو وہ عظیم لوگ جن کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرمائے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، فرمایا میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں اور جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ روشن ستارے ہیں اور ان کی سواریوں کا احترام، سواریوں سے پاؤں سے لگنے والی دھول کا احترام، اور قرآن میں اللہ فرمائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے لیے اچھے ٹھکانے کا وعدہ فرما رکھا ہے اور ان کے لیے آخرت کا بہترین ٹھکانہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو پھر ان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ اور پھر اس سے بھی آگے چلیے ذرا، جو حضور کے گھر والے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سبحان اللہ، جن کی پاکی بیان فرما رہا ہے، جن کی طہارت کا خود اعلان کر رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ حضور کے گھر والے پاک ہوں، ان کی طہارت خود رب چاہ رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم ان ہستیوں کا وہ احترام، وہ مقام و مرتبہ، اس میں جب ہم سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے جب ہم پوری توجہ نہیں دیتے ہیں، تو پھر شاید ہمیں اس کے رزلٹ پر، اس کے نتیجے پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ آئیں، یہ تمام ہستیاں جن کا تعلق میرے آقا سے ہے، ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کوئی تکلیف بھی ہو تو زبان کھولتے ہوئے یہ ضرور سوچا کریں کہ فلاں سے اگر مجھے عقیدت نہیں ہے تو ان کی عقیدت والے بے شمار لوگ، ان کا دل رنجیدہ ہوگا، ان پر جو قیامت بپا ہوگی اس کا اندازہ بولنے والے کو نہیں ہوگا۔ اس لیے ان ہستیوں کا احترام سب پر لازم ہے، ماننے والوں پر تو لازم ہے ہی ہے۔ اگر کسی کو کوئی نہ بھی مانے تو نہ ماننے سے ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ ماننے والا اپنی آخرت خراب کرے گا۔ بہرحال ہر ایک کا عقیدہ اس کو مبارک، لیکن ایسی جسارت کسی کو نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کسی پاک ہستی کا، کسی ایسی ہستی کا احترام، ادب اور ان کی بارگاہ کے حوالہ سے کسی طرح کے کوئی کمی کی طرف وہ یہ لفظ بولنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ تو میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ صحابہ کرام ہیں، ان کا احترام بھی ہم پر لازم ہے، ان کی عظمت بھی میرے آقا نے بیان فرما دی ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کی عظمتوں سے، اور اہل بیت ہیں تو میرے آقا کا یہ فرمان کیا ہم بھول جاتے ہیں؟ میرے نبی نے تو بڑا کلیئر کٹ فرما دیا کہ قرآن اور اہل بیت کا دامن تمہارے ہاتھوں میں ہوگا، لن تضلوا، پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ تو پتہ چلا اگر قرآن سے بھی ہمارا تعلق ہوگا، اہل بیت سے بھی تعلق ہوگا، تو پھر گمراہی ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے حضور کی اہل بیت کا احترام لازم ہے، اس میں ہمیں سوچ سوچ کر ان کا ذکر کر رہے ہوں، ان کی بات ہو رہی ہو، ان کے حوالہ سے گفتگو ہو رہی ہے، تو بارہا مرتبہ سوچیں کوئی لفظ ایسا نہ ہو جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں ان ہستیوں پر جو وقت کے محدث بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علم، عمل، ہر چیز میں بہت اونچائی دی ہے، لیکن جب آداب کی بات آتی ہے تو پھر اپنے سارے علم کے چراغ وہاں آ کے بجھا دیتے۔ بر صغیر میں جس ہستی نے علم دیا اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کی یہ ترغیب دی، اور پھر سب سے بڑی دولت بارگاہ رسالت کے آداب سکھائے، اور نہ صرف حضور کے آداب بتائے بلکہ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب بتایا، وہ ہستی میری مراد جناب مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں۔ وہ عاشق کے رسول جب اس بارگاہ میں بولتے ہیں تو یہ کہہ اٹھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ شعر پڑھا کریں،
علم والے لوگ بھی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی حوالہ سے بھی عزتیں بخشی ہیں، تو آئیں ایسے لوگوں کو پڑھیں، اور ان لوگوں کا پیار سے، ادب سے ذکر کرنے سے عزتیں بڑھتی ہیں۔ اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، میں قسمیں نہیں اٹھایا کرتا، لیکن آج حلفاً کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں، جتنا اللہ کے محبوبوں کی آپ عزت کرتے جائیں گے اللہ آپ کی عزتیں بڑھاتا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے، جتنے آپ عاجز ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو رفتیں دیتا جائے گا۔ قرآن و حدیث پڑھیں، آپ کو یہ نقطہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ عاجزی کے اندر، انکساری کے اندر عزت ہے، احترام ہے، اور خصوصاً وہ ہستیاں تو بر صغیر میں ادب کی دولت دینے والی ہستی کا میں نے ذکر کیا، اور وہاں سے فیض یافتہ ہو کر آنے والے ایک اور عظیم ہستی جنہوں نے پاکستان میں نہ صرف علم دیا، نہ صرف حدیث دی، نہ صرف لوگوں کو قرآن پاک کی تفسیر سکھائی، بلکہ سب سے پہلے قرآن و حدیث دینے والے پیارے آقا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا، حضور کے صحابہ کا ادب سکھایا۔ میری مراد محدث اعظم پاکستان جناب حضرت علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد چشتی قادری، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، سب کچھ مقبول تب ہے جب پیچھے اس ہستی کا احترام بھی ہو جس کی بارگاہ سے یہ سب کچھ ملا ہے، اور ان تمام نفوس قدسیہ کا احترام جن کو اللہ نے عزتیں دی ہے، ان کا احترام ادب ہم سب پر لازم ہے۔ تو حضور کے نسبت والے سارے لوگوں کا احترام لازم ہے۔ جناب حضور محدث اعظم کے سامنے اگر کوئی ایسی بات ہوتی جس میں ادب نظر نہیں آتا تھا تو آپ شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے کہ لفظ یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بولا کرو جس کے اندر ادب پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دیتا، حضور کی بیٹی کہہ دیتا، فرماتے نہیں یہ ادب کے لائق نہیں ہے، ان ہستیوں کا یہ ادب اس میں نہیں پایا جا رہا۔ حضور کی شہزادی کہیں، حضور کی صاحبزادی کہیں، سبحان اللہ، جن کو میرے آقا اپنا لخت جگر کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں، ان کا احترام کیوں نہیں امت پر لازم ہوگا؟ آئیں، سارے علوم و فنون کے چراغ وہاں آ کے بجھانے ہوں گے جب ان کے ادب کی بات ہوگی، اور جب تک ادب نہیں آئے گا، احترام نہیں آئے گا، اور سیدہ پاک کی بارگاہ عالیہ میں ہمیں اپنے سارے علم کے اور اپنی تحقیقیں، اپنی ریسرچ اور سب کچھ جب وہاں لا کر قربان نہیں کرتے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سیدہ پاک کا احترام، آپ کے شہزادوں کا احترام، آپ کے پورے گھرانے کا احترام کیوں نہ احترام کریں جن کے لیے میرے آقا خود کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کا ماتھا حضور خود چوما کرتے ہیں، اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں، جن کا چلنا مصطفیٰ جیسا، جن کا بیٹھنا حضور جیسا، جن کی نشست و برخاست وہ سرکار کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی جن کے پردے کا اہتمام نہ صرف دنیا میں، کل قیامت کو بھی جن کے لیے سارے اہل معاشر کی نگاہیں جھکا دی جائیں گی۔ اس سیدہ کائنات کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کی عظمت کی بات ہو، ان کی پاکی کی بات ہو، ان کی طہارت کی بات ہو، ان کی رفت کی بات ہو، ان کی شان کی بات ہو، ان کے حوالہ سے کوئی بات ہو، تو ایک ایک لفظ ہمیں سوچ کر بولنا ہوگا جو ان کے احترام کے اور ان کے ادب کے مطابق ہو۔ اور پھر یاد رکھیے، سیدہ کائنات کو کوئی ڈھال بنا کر خبردار کوئی کسی اور ہستی پہ حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی وہ ہیں جن کے حوالے سے مولا کائنات کے فرمان پڑھیے۔ مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کو پڑھیں، انہوں نے کس انداز میں ان کو یاد کیا ہے اور کیسی محبتیں کرتے رہے۔ اس لیے خبردار کوئی اپنے اندر بغض رکھتے ہوئے اس عظیم ہستی کے بارے میں ایسا لفظ زباں پر لانے کی جسارت نہ کرے۔ صداقت کے پیکر، عاشق رسول جو سب کچھ حضور پر قربان کر رہے ہیں، مصطفیٰ پوچھتے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جواب آتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ قربان جائیں ان ہستیوں پر۔ اور یہی میرے آقا ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہر کسی کے میں نے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، جس نے جو جو کیا تھا اس کا بدلہ پا چکا ہے۔ ہاں ابو بکر ہیں جن کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا گا،
کل قیامت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس ہستی کے بارے میں آج زبانیں کھلتی ہیں اور شرم نہیں آتی کہ کس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق بعد میں کیسے رہیں گے، وہ ایمان پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ یہ حملہ صرف جناب ابو بکر صدیق پہ نہیں ہے، یہ خود میرے پیارے آقا پر حملہ ہے۔ اور ایسے کسی گستاخ کے حوالے سے ہمیں کسی کو نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جو اس صداقت کے پیکر کے بارے میں لب کشائی کرتا ہے، پوری امت مسلمہ کو اس کے حوالہ سے اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا، اہل تشیع سے بھی میں کہوں گا کہ آپ لوگ بھی محافل میں، مجالس میں اور میٹنگز میں یہ واضح کرتے ہیں کہ ہم کسی کی بے ادبی اور توہین کو پسند نہیں کرتے، تو پھر ایسے شخص کا کبھی بھی آپ کو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اور ہمارے حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر ہم سب کو اس شخص کا تعاقب کرنا چاہیے جو ان ہستیوں کی بے ادبی کرتا ہے۔ اس لیے یہ بہانہ بنا کر کہ فلاں کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا لہٰذا میں فلاں کی توہین کر دوں، نعوذ باللہ۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج بھی آپ کے پہلو میں آرام فرما ہے، کبھی بھی کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے ان کے حوالہ سے اپنی زبان پر کوئی ایسا لفظ لائے۔ نہیں ہے جس کا ایمان ان کے حوالہ سے نہ مانے، اپنا اپنا عقیدہ سب کو مبارک ہو، لیکن خدا کے لیے کبھی بھی ایسا جملہ نہ آئے جس سے کروڑوں نہیں اربوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ تو اس لیے ہر اس پاک ہستی کے بارے میں بولتے ہوئے احترام کے الفاظ سے ذکر ہونا چاہیے، اور وہ الفاظ سارے سائڈ پہ کر دو، سارے نکال دو، وہ لفظ ایک طرف کر دیں جن میں ان ہستیوں کا ادب نظر نہ آ رہا، جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، اور اپنی انانیت کو سب چھوڑ دیں۔ ان کے قدموں پہ چلے جانے ہی عزت کا سبب ہے، ان کے احترام میں اپنے آپ کو جھکا دینے ہی اسی میں عزت ہے، اسی میں احترام ہے۔ تو میں تمام ان علماء سے، محققین سے، مفتیان کرام سے بڑے ادب سے عرض کروں گا، اللہ آپ کے علوم و فنون میں اور برکتیں پیدا فرمائے، آپ کے نالج علم بڑھتے جائیں، لیکن اگر بڑھانا چاہتے ہیں آپ سب اپنے علوم کو، تو پھر ان کی دہلیز پہ جا کر اپنے آپ کو جھکانا ہوگا، ان کے ادب کو اپنے لیے لازم کرنا ہوگا۔ کوئی ایسا جملہ لفظ جہاں پر کوئی نشاندہی نہ بھی کرے، آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے، چھوڑ دیں وہ لفظ، نکال دیں اس کو اپنی گفتگو سے، اور اگر زبان سے نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لفظ کو واپس لینے میں بھی کیا حرج ہے۔ ایسا لفظ کوئی زبان پہ آنا ہی نہیں چاہیے جس لفظ کے اندر بے ادبی کا کوئی پہلو ہو اور ان ہستیوں کے وہ شان کے لائق نہ ہو۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کا احترام، حضور کے تمام اصحاب کا احترام، وہ ہمارے لیے لازم ہے، ان ہستیوں کے ادب کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور جو لوگ کسی عظیم ہستی کے بارے میں بے ادبی والے جملے بولتے ہیں تو انہیں روک دینا چاہیے اور ان کو اپنی زبانیں روک لینی چاہیے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بھی ضروری پیغام دینا چاہوں گا کہ کچھ ہمارے لوگ یہ وہ مادر پدر آزاد کا وہ عملی نمونہ نظر آ رہے ہیں، میڈیا پہ ایسی گفتگو اور ایسے کومنٹس کرتے ہیں اور اس طرح کے انداز میں وہ اپنا اندر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ لان تان تک بات جا پہنچتی ہے۔ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ کسی سے علمی گفتگو کرنی ہے، علمی اختلاف ہو گیا ہے، ایک ادب کے دائرے کے اندر رہ کر۔ اور رہا پاکیزہ ہستیوں کا مسئلہ، وہ میں عرض کر چکا ہوں، ان کا تو نام بھی ہمیں بار بار اپنا دہن دھو کر اور کئی لفظ چن چن کر ان کے لیے استعمال کرنے چاہیے۔ جتنا ان کے سامنے ہم مؤدب ہوتے جائیں گے، ادب کرتے جائیں گے، احترام کرتے جائیں گے، دنیا میں بھی اونچے ہوتے جائیں گے، اپنی آخرت بھی بنا لیں گے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ادب کا دامن نہ چھوڑیے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند کا وہ قول، جناب حضرت مجدد الفسانی کا وہ قول، دیکھو نا علم میں کہاں تھے وہ لوگ، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہمارے علوم و فنون بعد میں ہیں، وہ اس سے بھی جو بڑی دولت ہے وہ انہوں نے ہمیں سمجھائی ہے
کیا فرماتے؟ ان کے اقوال پڑھیے، فرمایا الطریق کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج، ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ہم صوفیاء کو، اپنے سلف کو، بزرگوں کو پڑھنے کے دعوے دار ضرور ہیں، لیکن ان کے عقائد، نظریات، کس کس ہستی کا ذکر کروں میں؟ امام مالک کو لے لیں، امام احمد بن حنبل کو لے لیں، امام شافعی کو لے لیں، امام اعظم ابو حنیفہ تو ہیں ہی ہیں، کسی امام کو پڑھیں آپ، اتنے بڑے علم کے سمندر ہیں۔ جب ان پاک ہستیوں کی بات آتی ہے تو پھر وہاں اپنے وہ سارے علوم و فنون اور سارے اپنے مطالعے، ریسرچ، وہاں آ کر ان کی دہلیز پہ وہ اپنے آپ کو جھکا دیتے۔ وہ وہاں پر علم کے پہاڑ بن کے نہیں آتے، وہاں پر ان کے سامنے ذرہ بن کے آتے۔ اور آج بھی اگر ہم صحیح معنوں میں حضور کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نا، تو ان علماء والا وتیرہ ہمیں اپنانا ہوگا، وہی طریقہ آج ہمیں اپنانا ہوگا۔ میں نے دور کی نہیں، قریب کی مثال دی ہے۔ دیکھ لیں، حضور محدث اعظم پاکستان تھے، یہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور ان کی خدمات دین کے لیے، لیکن ان کے پیچھے سب سے جو بڑی چیز نظر آتی تھی وہ آداب تھی۔ ادب کی تعلیم دیتے رہے اور تربیت کرتے رہے۔ آئیں، آج پھر ہمیں علم سے زیادہ عمل کی، ادب کی ضرورت ہے۔ آئیے ادب کا دامن مضبوطی سے تھامیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے اور ہماری آخرت بھی سنورے، اور اپنی عزتیں، اپنے مقام و مرتبے بھول جائیں ہم ان ہستیوں کے سامنے جن کے حوالے سے آج باتیں ہو رہی ہیں۔ آئیں، حضور کی اہل بیت کا احترام، حضور کے اصحاب کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا پیار، ان کا ادب اور ان کی محبت میں، ادب میں ہی جینا، اور ان کے پیار ہی میں مرنا اللہ نصیب فرمائے۔ آمین۔